बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिंक टैंक के साथ मैं हूं राशिद हिजाज़ी और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान जनाब मुसर्रत एजाज़ खान साहब। मुसर्रत एजाज़ खान साहब की शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी के बारे में बिज़नेस करने वाले लोग हैं पूरे पाकिस्तान के, पूरी फेडरेशन के, सिर्फ इस्लामाबाद के नहीं, सिर्फ पंजाब के नहीं, सिर्फ KPK के नहीं, सिर्फ सिंध के नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं, सिर्फ AK आज़ाद कश्मीर के नहीं, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के और प्लस GB और आज़ाद कश्मीर। इनके जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं, रियल स्टेट का काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने एक नुमाइंदा तंजीम बनाई है फेडरेशन की सतह पर, और उन सब के जो सरबराह हैं, चेयरमैन हैं जनाब मुसर्रत एजाज़ खान साहब, ये आज के हमारे मेहमान हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और बुनियादी सवाल ये होगा कि ये इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर, इतने सारे स्टेट एजेंट, इतने सारे स्टेट एडवाइज़र और जगह जगह प्रॉपर्टी का काम हो रहा है, फिर भी आम बंदा तो छोड़ें, एक जो एवरेज मतवसत तबके का बंदा है वो भी अपना घर नहीं बना सकता। बुनियादी वजह क्या है, और ये अगर कोई मुश्किलात हैं, कोई मसाइल हैं, तो वो कैसे दूर हो सकते हैं कि आम बंदा भी, मैं तो आम बंदे की बात करता हूँ, ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिलती है, वो भी अपनी छत बना सके, रह सके। इस पे बात करेंगे मुसर्रत एजाज़ खान साहब से, बाकी बातें भी होती रहेंगी। और उनके साथ शरीक गुफ्तगू हैं हमारे बड़े ही मोहतरम और नामवर कानूनदान जनाब तलत अब्बास खान, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ ये अपने कानूनी जो फ़राइज़ है वो अदा करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी जो ऑफिशियल ज़िम्मेदारी भी इनके साथ रही हैं, वो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हाल ही में ये सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदा थे, नैब के मामलात में वो देखते थे, उस पर भी बात कर लेंगे। तो वेलकम टू माई शो तलत अब्बास खान साहब और मुसर्रत एजाज़ खान साहब। हाँ सर, मैं पहले आप ही से बात का आगाज़ करता हूँ। वो बात, बुनियादी सवाल वही है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो हर लोग, कभी नारे की सूरत में है, नारा ना भी हो तो ज़रूरत यही है आम बंदे की। अब जो आखिरी जिसमें हम नाम लेते हैं मकान का, वो तो अब ज़ाहिर एक ख्वाब की सूरत बन गया है जब रोटी पूरी नहीं हो रही। कपड़े भी आजकल वो कहते ही हैं, उस पर बात आप कर ही लें थोड़ी सी, कि कपड़े भी आम बंदे के लिए बनाना हो सकता है कि वो कफन की आरजू में रहेगा। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सच्ची बात है, मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही, कि वो उतरने पहनते हैं। ये लंडा बाज़ार क्या सजा हुआ है, ये उतरने भी, बहरहाल ये एक दर्दनाक पहलू है। और घर तो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा है, तो वो भी उसे घर की बजाय वो भी कब्र के ख्वाब ही दिखाए जाते हैं। ये एक बड़ा दर्दनाक पहलू है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आम आदमी अपना घर क्यों नहीं बना सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजाजी साहब, तीन अहम तरीन फैक्टर हैं। ये नहीं है कि अगर इन तीन फैक्टर को आप हटा दें तो पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके का हर शख्स आसानी से घर बना सकता है। नंबर एक, हुकूमत। हुकूमत जिन भी इनके नीचे LDA, KDA है, इन इदारों को मुकम्मल तौर पर ग्रिप नहीं करती, और माजरत के साथ हुकूमत के बहुत सारे लोग इन इदारों से इतना बड़ा रिश्वत वसूल करते हैं कि वो इन इदारों के आगे बेबस हो जाते हैं सियासतदान, क्योंकि जब हाथ फैला हो तो इंसान हुक्म जारी नहीं कर सकता, सख्ती नहीं कर सकता। रिश्वत कौन लेता है? ये जो बड़े बड़े आपके पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े बड़े कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, ये सारे लोग लेते हैं इदारों से। इदारे में बाकायदा मंथली बांधी हुई है इन लोगों की, जो उनको मिलती है। एक नहीं, वो ये जरा क्लियर करें, वो इदारे रिश्वत क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि DG की पोस्ट चाहिए, चेयरमैन की पोस्ट चाहिए, आपको एक डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट की पोस्ट चाहिए। आप कमाई वाली पोस्ट पर आने के लिए पैसा देते हैं, क्योंकि आप कमाने के लिए आते हैं, आप इस मुल्क और कौम और एक आम आदमी की खिदमत के लिए नहीं। बात और खुल के हम कर लें, वो कौन कौन से इदारे नेम्ड करें? CDA, अच्छा, KDA, LDA, जिसके साथ डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है, उनमें तमाम लोग, जो हुकूमत आती है वो अपना मंजूर नज़र उस शख्स को अपॉइंट करती है जो उनके फरमाइशें पूरी कर सके। एक सिंपल सी आपसे गुजारिश कर दूँ, एक नंबर। दूसरे नंबर पर इदारे क्या करते हैं? इदारों के पास देखें अथॉरिटीज़ हैं, ये चाहें तो लाखों कनाल पे अपने सेक्टर बना सकते हैं, और अगर तमाम सेक्टर्स को बनाने के बाद, डेवलप करने के बाद लोगों के हवाले कर दें, तो खुद ब खुद
جب سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی، تو زمین کی قیمتیں بہت کم. مطلب یہ نیا سیکٹر نہیں بنا رہے. یہ سب ان کا کوشش ہوتی ہے. آپ کو میں اسلام آباد کی مثال دوں، شاید آخری سیکٹر آج سے 25 سال پہلے بنا. E12 کا سیکٹر مطلب سی ڈی اے نے آخری 25 سال پہلے 25 سال پہلے، اور E12 کا سیکٹر آج سے تقریباً 30 سال پہلے الاٹ ہوا. اور آج آپ وہاں پر ایک کسی پلاٹ کے اوپر کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پلاٹ میرا ہے. یہ وجہ صرف ایک ہی ہے. اچھا، اس سیکٹر کو بھی ڈیولپ نہیں کیا گیا کسی جگہ پر نہیں. کسی جگہ پر بھی اتھارٹیز نئی جگہ کو ڈیولپ نہیں کرتے. اس کی وجہ تو صرف اعلان ہی کیا گیا تھا اس کا. سر بہت سارے اعلان ہوتے رہتے ہیں، یہاں کاغذوں میں ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ادارے کیوں نہیں ڈیولپ کرتے؟ اب آپ کو میں یہ گزارش کروں، ادارے اس لیے نہیں ڈیولپ کرتے کہ ڈیولپرز اداروں کو رشوت دیتے ہیں. اگر حکومت کے ادارے اپنے سیکٹرز کو ڈیولپ کریں تو جتنا شاندار انفراسٹرکچر گورنمنٹ کے اداروں میں سیکٹرز میں بن سکتا ہے، وہ پرائیویٹ ڈیولپرز کے لیے بنانا ممکن ہی نہیں. لیکن ڈیولپرز اداروں کو رشوت دیتے ہیں کہ آپ نیا سیکٹر نہیں کھولیں گے، آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. یہ کام بند ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کے جو ڈیولپر ہیں سر، وہ ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے ہیں. ایک نظام بدیانتی کا چلتا ہے، اوپر سے اور نیچے تک آتا ہے، اور یہ نظام برباد کرتا ہے پاکستان کے رہنے والے ایک عام شہری کو. جب آپ یہ 3 مافیا ملے ہوئے ہوں گے اور چیزوں کو اس انداز سے نہیں کر رہے ہوں گے، اور ڈیولپر اپنی مرضی کی قیمتیں نکال رہا ہوگا، اور ڈیولپر لوگوں کو عجیب و غریب انداز سے اپنی جگہ پہ داخل کر رہا ہوگا، تو چیزوں کی قیمتیں بہت اوپر چلی جائیں گی، عام انسان کی ریچ سے اوپر چلی جائیں گی. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. کراچی میں MD1 اور 63 ٹاؤن، وہاں پر آج بھی 5 مرلے کا پلاٹ 8 لاکھ روپے کا ہے. 5 مرلے کا پلاٹ 8 لاکھ کا ہے. اس میں کوئی شریف آدمی جیسے تیسے کرے گا تو سنگل گھر 12-15 لاکھ کا بنا لے گا. یہ ایک متوسط آدمی کا طبقے کا بندہ 25 لاکھ روپے کا سنگل گھر وہاں بنا سکتا ہے. اور ایوریج یہی ہونی چاہیے. اور ایوریج یہی ہونی چاہیے. لیکن سندھ گورنمنٹ وہاں پر ان کی لیز ہی نہیں کھول رہی، لیز کھول نہیں رہی، لہٰذا وہ ایریا ڈیولپ نہیں ہو رہا. ایریا ڈیولپ نہیں ہو رہا، لوگ گھر نہیں بنا رہے. کہنے کا مقصد میں آپ سے ایک بات کہوں کہ یہ تمام معاملات جتنے بھی سلسلے چلتے ہیں حکومتوں کے اندر، عام آدمی کے لیے نہیں. میری جیب میں کیا آ سکتا ہے، میں کیا کما سکتا ہوں. اور معذرت کے ساتھ اب تو سیاسی حکومتیں سوچتی ہیں 3.5 سال ہے، جتنی لوٹ مار کر سکتے ہو کرو اور نکلو، پھر اگلے کو باری دو. یہ ایک بڑا غلیظ سسٹم ہے اس ملک کا، جس میں عام انسان کے لیے نہیں، اپنی ذات کے حوالے سے. اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خان صاحب، یہ بڑی ایک الارمنگ بات کہی ہے کہ رشوت نے اس طرح اپنا شکنجہ جو ہے نا، وہ ایک طرح کا اس شکنجے میں پوری قوم کو ہی لے آئے ہیں، آئندہ نسلوں کو لے آئے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا خواب تو چھوڑیں، گھر کا سوچ بھی نہیں سکتے. وجہ انہوں نے بتائی ہے بنیادی طور پر کہ جنہوں نے قانونی طور پر جو ادارے تشکیل پائے ہیں مکانات بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، آبادیاں نئی بنانے کے لیے، نئے سیکٹر کھولنے کے لیے، بڑے خوبصورت نام ہیں. CDA ہے، LDA ہے، KDA ہے، GDA، مطلب ہر جگہ FD ہے. وہاں جن لوگوں کو معمور کیا گیا ہے سرکاری طور پر، عوام کے خزانے سے تنخواہیں لے کر ان کو مراد بھی دی جاتی ہیں کہ یہ مسئلہ رہائش کا حل کر دیں، انہوں نے جو مافیا ہے، پرائیویٹ مافیا، ان سے رشوت لے کر عوام کا جو یہ بنیادی حق سکونت ہے اس کو پامال کر دیا ہے. ادروائز یہ نہ ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ 25 لاکھ میں 5 مرلے کا اوسط گھر بن سکتا ہے. یہ ان کی جو ساری گفتگو ہے اس کا محصل ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کو ہم کس طرح قانونی طور پر ان اداروں کو فعال کر سکتے ہیں، اور قانون کس طرح فعال ہو سکتا ہے عوام کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. شکریہ جاج صاحب، آپ نے اور ماشاءاللہ مسرت صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا اور اس سے منسلک ہیں. یہ بڑا امپارٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ ہر کوئی نظر ہی نہیں رکھتا، پستا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں تو وہاں کیا ڈرامے شروع ہوتے ہیں. بنی بنائی بلڈنگ ہے، اب وہاں پہ جو اپارٹمنٹ ملتے ہیں ان میں کیا ڈرامے ہیں. جو بکنگ ہوگی اس پہ بکنگ پہ نہیں دیں گے آپ کو، ڈالر شروع کر دیں گے. جی ڈالر کی پرائز دیکھیں نا کیا ہو رہی ہے، کہاں جا رہا ہے ڈالر.
اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی چیزیں انکریز ہوں، مٹیریل ہمارا کوئی بھی ہو، اکارڈنگ ٹو کمپنی لا یا قانون کے مطابق اس کو بتایا جائے کہ کیا ہے۔ اب عام کھانے پینے کی ڈالر ادھر بڑھا، تندور والے نے روٹی بڑھا دی ہے، یہ کیا جی ڈالر آپ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جب کم ہوتا تو اس پر کوئی رد عمل کوئی نہیں آتا۔ کم نہیں نا، کیونکہ ہم میں سچ پوچھیں ہمارے ان بلٹ مسلمان تو چھوڑ دیں، انسان بھی نہیں ہیں ہم۔ قانونی حل کیا ہے؟ قانونی یہ حال ہے کہ قانون ہے ہی نہیں، قانون کے برے حالات ہیں۔ مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ تکلیف ہمیں تو، آپ کو تو چھوڑ دیں، ججز ہیں ان کو بھی تکلیف ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک چیف جسٹس پنجاب کے تھے سیٹھی صاحب، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ سینئر موسٹ جج تھے، لیکن ان کو سپریم کورٹ میں نہیں لایا گیا، ان سے جو جونیئر تھے ان کو لایا گیا۔ انہوں نے اس پہ پٹیشن دائر کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنا کولیگ ہے، دوست ہے، اس کا کیس جلدی لگے، اس پہ ڈیسائیڈ کریں۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور کیس ابھی تک پٹیشن پڑی ہوئی ہے۔ وہ تو اوور آل برا حال ہے قانون کا۔ نہیں سر جی نہیں، اب ایک سٹنگ جج سپریم کورٹ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا موضوع سے ہٹ رہے سر یہ ہٹ نہیں رہے، میں قانون کی بات کر رہا ہوں کہ قانون کہاں پہ کیسا ہے، کیوں ہے۔ یہ قانون کے برے حالات ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی جا ہی نہیں سکتے ہم لوگ۔ مطلب جو قانون دینے سر والے جی یہ قانون جتنے بھی ادارے ہیں، یہ دیکھیں دنیا میں آپ چلے جائیں، کیوں نہیں ریڈ لائٹ آ جاتی ہے تو رک جاتے ہیں؟ کیوں نہیں کیوں میں لائن کے بغیر کھڑے نہیں ہوتے؟ قانون ہے وہاں، اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ کریں گے تو یہ ہم کریں گے آپ کو۔ جناب مسرت اجاز خان صاحب، آپ یہ بتائیں، ایک تو آپ یہ بات بتا رہے تھے کہ اپنا گھر میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اداروں کی رکاوٹیں ہیں، پھر طلعت نے بتایا کہ جو قوانین ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں ہے، عمل آپ نے کیا کرنا ہے، اس لیے نہیں ہے جب نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں انصاف وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے، ایسے ہی ہے نا، جب انصاف نظر نہیں آ رہا تو اس کے کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں، کون سے ضابطے کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیکس قوانین نئے آ گئے ہیں، پہلے قوانین پتہ نہیں جو فیوریبل ہیں عوام کے لیے، جس کے نتیجے میں گھر بننے چاہیے، اداروں کو فعال ہونا چاہیے، یہ مافیا ختم ہونا چاہیے، رشوت کا قضا کما ہونا چاہیے اور ایک فیئر بزنس ہونا چاہیے، وہاں تو ہمیں قوانین متحرک نظر نہیں آ رہے۔ یہ جو نئے ٹیکس قوانین آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی مسرت اجاز صاحب۔ اجاز صاحب بڑا پیارا آپ کا سوال ہے۔ اگر کوئی شخص انسانی جان بچانے کے لیے کسی ہاسپٹل میں جائے کہ یہ مریض مر رہا ہے میرا خون لے لیں، اس کی صحت دیکھ کر 1 بوتل 2 بوتل خون لیتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ آ گیا ہے تو اب اس کے آخری خون کا قطرہ نکال دو چاہے یہ مر جائے۔ نچوڑ لیں پورا۔ بدقسمتی اس حکومت کی یہ ہو گئی ہے کہ معاشی طور پر انسان کے گھر میں جو آخری ریزرو پیسہ تک ہے نا، یہ وہ بھی نکال کر اپنے خزانوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور خزانوں میں ملک اور ملت کے لیے نہیں۔ یہ جو اتنی بڑی ایک عیاشی کا یا لگزوریس لائف یہ بڑے لوگوں کی ہے، جو حکومت کے وزیروں کی ہے، جو پرائم منسٹر کی ہے، جو پریزیڈنٹ کی ہے، جو فیڈرل سیکرٹریز کی ہے، جو آپ کے ایم این ایز کی ہے، جو سینیٹرز کی ہے، ایم پی ایز، یہ لگزوریس لائف کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایک عام آدمی کی گردن سے مروڑ کر ایک ایک پیسہ نکال رہے ہیں۔ ٹیکس وہ ہوتا ہے سر جس میں کسی کاروبار پہ آپ ٹیکس لگائیں، وہاں سے اس طریقے سے آپ کو ٹیکس ملے کہ وہ کاروبار تباہی اور بربادی کا شکار نہ ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ٹیکس لگائے ہیں وہ ٹیکس پورے کاروباری طبقے کو مار رہے ہیں، پورے کاروبار کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی خواہش، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اسلام آباد میں ان کی حکومت سے پہلے جو ٹرانسفر ہے، اگر کوئی بندہ ٹیکس نہیں دیتا تو 2% ایڈوانس ٹیکس تھا، 2%، اور اس پہ اس کا پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی تھی، یعنی 1 کروڑ پہ 2 لاکھ روپیہ۔ آج کے دن میں جو بندہ ٹیکس نہیں دیتا اس کو اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے 1 کروڑ پہ 11 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے۔ 9 لاکھ روپے کا اضافہ ہر 1 کروڑ کے اوپر ٹیکس میں کر دیا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے،
ریئل اسٹیٹ ہمیشہ چلتی ہے انویسٹر پہ، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ان کے پاس اسپیئر پیسہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. جب ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ بڑھتی ہے تو بلڈر فوری طور پر پلاٹ خرید کر اس کو بنانا شروع کرتا ہے. کیونکہ فرض کیا آپ نے 5 کروڑ کا ایک پلاٹ خریدا، 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی، 8 کروڑ کا آپ کو ایک سال کے بعد، سوا سال کے بعد 1 کروڑ منافع ہوا، آپ نے بیچ دیا، خوش ہے بلڈر. لیکن اگر ریئل اسٹیٹ میں 5 کروڑ کی قیمت ہے اور ان قوانین کی وجہ سے وہ پراپرٹی کی ویلیو 3.5 کروڑ آ جاتی ہے، تو بلڈر 1 سال کے بعد بنا کر جب بیچے گا تو 50 لاکھ اپنی جیب سے نقصان کرے گا. جب بلڈر پراپرٹی کو نہیں بنائے گا تو تمام جو اس سے منسلک 42 انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، ان کے آنے سے پہلے سریہ ہم سفارشوں سے لیتے تھے. آج یہ حالت ہے کہ ہمارے جن دوستوں کے سریے کے کارخانے وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ادھار پہ اٹھا لو. لیکن مہنگا ہو گیا. سر مہنگا نہیں، ابھی 25,000 روپیہ کم ہوا ہے. نہیں پہلے کی نسبت مہنگا ہے نا. نہیں سر، ان کی جو پچھلی حکومت کا تھا اس سے ابھی نیچے اس لیے آیا ہے، یا کیوں محنت کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ نہیں ہے مارکیٹ میں اور کارخانوں کے اندر سٹاک مطلب آپ یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ ذرا ڈکلائن کر رہی ہے. اچھا، زوال صرف پذیر ہو پرانے پروجیکٹ بن رہے ہیں، نئے پروجیکٹ کی طرف کوئی نہیں جا رہا. نتیجے کے طور پر جو سیمنٹ اور جو انڈسٹریز ہیں نا سر، وہاں سٹور کرنے یہ کی کب سے زوال پذیر ہوئی ہے کنسٹرکشن؟ تقریباً پچھلے 2 مہینے سے گرنی شروع ہوئی ہے اور دسمبر تک آپ ٹوٹل ایک بربادی کا سامان دیکھیں گے. تو آپ یہ سوچیں 42 انڈسٹریز، پھر 42 انڈسٹریز کے ساتھ کنسٹرکشن سے وابستہ 25 پیشے، ایک مزدور سے لے کر اور آرکیٹیکٹ تک 25 پیشے سب بیکار ہو رہے ہیں. پہلے یہ پوزیشن تھی سر کہ ایک مزدور کو ڈھونڈنے کے لیے آج سے 4-5 مہینے پہلے خوار ہو جاتا تھا بلڈر. آج آپ جائیں نا تو اس گرمی میں کئی 100 مزدور بیٹھا ہوا ہے اور یقین کریں اس وقت مزدور 1800 روپے پہ چلا گیا تھا، آج کے دن میں مزدور 1000 روپے پہ اویلیبل ہے. اچھا، اس کا اگر دوسرا پہلو دیکھیں تو پھر تعمیراتی جو اگر آج کل گھر بنانا چاہے تو سستا بنے گا. ابھی اگر یہ صورتحال ہوگی تو گھر بنے گا ہی نہیں. سستا کیا بنے گا؟ اگر مزدوری سستی ہو گئی، سریہ سستا ہو گیا، پہلے سب سے پہلے پلاٹ بنیاد ہے نا، اس کو آپ نیچے لے کر آئے نا. میری آپ گزارش سمجھیں، اسلام آباد میں 5 مرلے کا پلاٹ ہے 2 کروڑ روپے کا. آپ وہ مجھے متوسط بندہ بتائیں جو 2 کروڑ کا 5 مرلے کا. اچھا، اس سے پوچھیں جی آپ جی پلاٹ سستے ہو سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں 5 مرلے کا پلاٹ کروڑوں میں پہنچ گیا، تو اس کی کوئی تدبیر سر جی یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہونے کو ہیں، کل ہو جائیں گے. کیا اس وقت پرائز کیا تھی اور آج کی پرائز کیا تھی؟ اس وقت مفت وہ نہیں ہے سر جی، وہ نہ دیکھیں آپ. یہ کہنا کہ یہ بلیم دینا کہ یہ فلاں گورنمنٹ آئی ہے، گورنمنٹ چھوڑیں، یہ فلاں گورنمنٹ کے بغیر نہیں، گورنمنٹ کے بغیر حالات کے حساب دیکھیں کہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ عام بندہ، سفید پوش بندہ 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے 2 کروڑ روپیہ مطلب خرچ کرے؟ اس کے پاس ہوئے گا نہیں تو خرچ اس نے کہاں کرنا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ قیمت تھوڑی سی زیادہ کر رہے ہیں. 5 مرلے میں اس سے کم قیمت کے مل رہے ہیں. جگہ ہے نا، اگر بلیو ایریا میں مانگتے ہیں تو پھر 5 کروڑ نہیں، یہ 50 کروڑ میں بھی آپ کہیں 5 مرلے. 5 مرلے نہیں سر جی، ابھی بھی سیکٹرز ہیں، کئی ہیں سیکٹرز. مثال کے طور پہ عام بندے کے لیے قابل قبول جو کامن بندہ ہے سر جی، کامن بندے کو یہ رہائش جو ہے یہ اس کا ہے ہی نہیں. اس بیچارے کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، وہ بھی نہیں مل رہی، وہ نہیں مل رہی اس کو. لنگر کھانے چل اس کو، ہم کہہ رہے تھے اس سے پہلے وہ جی لنگر کھانے کھول دو، وہ کھول رکھے. نوکریاں ان کو ملی نہیں، جاب ان کو نہیں ملے، بزنس ان کے نہیں ہیں. تو یہ پہلے تو یہ دیکھیں کوئی ہم حالات سازگار کریں. حالات سازگار یہ ہوں گے کہ اگر میرے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے یہ خطرہ نہ ہو کہ میں باہر جائیں گے تو یہ سب لے لیں گے، آپ لے لیں گے مجھ سے. میں کیا میری طرف سے گارنٹی ہے کچھ نہیں سر جی. آپ جیسے تو فرشتے صرف اگر اتنے مجھے 10 اور مل جائیں تو میں کہتا ہوں بہت کچھ بدل سکتا ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم جھوٹ پہ مبنی باتیں کریں گے. ہاں صاحب، اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ ہم نکل کس طرح سکتے ہیں؟ جھوٹ سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ سر جی پہلے تو سچ بتائیں کہ یہ جو الیکشن ہم کرواتے ہیں کیا اس سے اقتدار میں یہ آتے ہیں؟ نہیں، وہ بعد میں دیکھیں. الیکشن آج الیکشن کی بات نہیں کرنی. میں سر جی نہیں، اگلا پروگرام الیکشن پہ کر لیں. آج تھوڑا سا الیکشن کے بعد میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے. وہ تو ہو گیا. ہم سنہری خواب دکھاتے ہیں عوام کو گدھے گھوڑوں کی طرح. ہریالی ہریالی ہے، کھاؤ جتنا کھانا ہے. وہ نہیں ہے ایسا.
نہیں کوئی میرے خیال سالڈ سی ہم تجویز چاہتے ہیں رکھیں, مسئلے کا حل تلاش کریں. سر قانون کی پابندی رکھیں. قانون جب تک سٹرانگ نہیں ہوگا یہ کوئی بھی ادارے تو وہی ٹھیک تو نہیں ہو صدر صاحب سکتے. کہہ رہے ہیں کہ قانون جہاں پر سر عام رشوت لی جا رہی ہو, پھر- اداروں کے جو لوگ جو اداروں سر کے جی میں نے سربراہ- بتایا ہمارے خود ججز انصاف کے لیے لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ہمارے صدیقی صاحب ہیں, وہ ابھی تک ان کا کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اچھا یہ ٹیکس قوانین جو آئے جنہوں نے ذکر کیا ہے یہ کوئی منصفانہ ہے جب آپ کے سر پاس؟ جی جو پہلے ہیں وہ غیر منصفانہ تھے, نہیں امپلیمنٹ کرواتے ہی نہیں, اور نہ ان میں پاورز ہیں. یہ مافیا ہیں, مافیاز ہیں. مافیاز ہیں, اور جس کی وجہ سے ہر کس دیکھیں پیسہ کس کو نہیں, بہت کم ہے آپ جیسے. سر ہم تو آپ کو پچھلے 30 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, ہم وہ بھی اینکر دیکھ رہے ہیں جو بعد میں آپ کے آئے اور آج کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے بات یہ کہی ہے قوانین تو جس طرح بھی ہیں, ایک تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے, بے دوسرا حرام لال کی تمیز نہیں ہے. جیسے پیسے کو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے, اور جب پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا جائے پھر رشوت سے آئے, حرام سے آئے, جدھر سے مرضی آئے, پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ چونکہ اس میں موجود, اس گنگا میں موجود ہیں جس گنگا میں لوگ بہتی گنگا سے فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ ذرا تصویر منظر کشی کیجئے کہ کس طرح پھر اس بینک کی بہتی گنگا سے ہاتھ دھونے سے روکا جا سکتا ہے, اور اس کا رخ جو نا عوام کی طرف, معاشی خوشحالی کا رخ عوام کی طرف موڑا جا سکتا ہے. آپ کیا پرپوز کرتے ہیں؟ صاحب ایک میں آپ سے گزارش کروں, ایک بہت بڑی حقیقت, اگر کوئی حکومت عام آدمی کو ریلیف دینا چاہتی ہے, میرے دوست ہیں ملتان میں, وہ آم بھیجتے ہیں سیزن میں, مجھے انہوں نے بتایا کہ بہترین آم وہاں 50 روپے کلو ہے. شہروں میں کوئی آم بھی بہترین جس کو ہے 200-250 روپے سے کم نہیں ملا. بالکل صحیح ہے. آپ یہ سوچئے کہ وہ شخص جس نے اتنی محنت کر کے اس پھل کو پیدا کیا اس کو 50 روپے کلو مل رہا ہے, اور آپ کو اور مجھ کو 200 روپے کلو مل رہا ہے. درمیان میں مافیا ہے, وہ مافیا 150 کما رہا ہے. میرے ایک دوست کی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جو دوائی میری ایک پتا 10 کا 15 روپے میں تیار کر کے پیک کر کے دیتا ہوں, وہ مارکیٹ میں 250 روپے کا بکتا ہے. درمیان میں مافیا ہے. مطلب اصل حکمرانی مافیا کی ہے. دیکھیں حکومتیں, یہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں نا, یہ جو حکومتوں میں بڑے بڑے پیسے آتے ہیں, یہ نہیں کرتے کہ آپ سے اور مجھ سے, ان کے اس مافیا سے پیسے ہوتے ہیں. جتنی گاڑیاں بنا رہے ہیں کمپنیاں وہ مافیا, جتنے لوگ پرائیویٹ کوئی چیزوں کو امپورٹ کر رہے ہیں وہ مافیا, یہ جو لوگ درمیان میں آڑت کا کام, سبزی, سر ٹماٹر بڑی آسانی سے 7 روپے کلو ملتا ہے کھیت سے, آپ کو اور مجھ کو وہ 35 سے 40 روپے کلو ملتا ہے. 100 روپے کلو بھی گیا سر 200 روپے کلو بھی گیا. دیکھیں ایک فرق سمجھیں, اگر کسی حکومت میں 2 پیسے کی بھی عقل ہے نا, تو وہ ایک بات تو سمجھ لینا کہ کھیت میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی کیا قیمت ہے, اور ایک عام آدمی کو جو ملتی ہے کیا قیمت ہے. اگر ان کے اندر ذرا سا عام انسان کی محبت ہے نا, صرف درمیان کا مافیا کاٹ دیں, ایک آسان سا سسٹم بنائیں, کھیت سے ڈائریکٹ فارم ٹو مارکیٹ لوگوں کے پاس آئیں, یقین کریں سیدھا چیزوں کی قیمتیں 20 سے 25% پہ آ جائیں گی. 100 روپے کی چیز 20 سے 25 روپے کی ملے گی. لیکن چونکہ یہ مافیا ان لوگوں کو اتنے بڑے لیول پہ دیتے ہیں, اور میں آپ سے گزارش کروں, یہ مافیا آپ کسی عدالتوں کے باہر جائیں وہاں بھی ملیں گے, آپ کسی رجسٹری کے لیے جائیں وہاں بھی ملیں گے, آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے آفس جائیں وہاں بھی ملیں گے. ہر جگہ آپ کو مافیا ملے گا, اور ان مافیا کے ذریعے سارے کام ہوتے ہیں. سر جب تک یہ لوگ ملک کا نہیں, میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں عزیز صاحب, میرا جس اسٹور سے میرے گھر کا راشن آتا ہے ان کو 100% میری ضرورت گھر کے کھانے پینے کی چیزوں کی لسٹ ہوتی ہے. میں صرف فون کرتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں, کمپنی بھی پتہ ہے, مقدار بھی پتہ ہے, تعداد بھی پتہ ہے, وہ میرے آنے سے پہلے چیزیں پیک کرتے ہیں اور میں آتا ہوں اور لیتا ہوں, گھر لے آتا ہوں. سر آج سے 4 مہینے پہلے میرا اس کا بل تھا 30,000 روپیہ مہینہ, 30,000 روپیہ مہینہ. اس وقت اس چیز کا میرا بل ہے 43,000 روپیہ مہینہ. 43 کا مطلب آپ 50% بڑھ گیا نا, 45% تو بڑھ گیا. یہ لوگ 10% لوگوں کی تنخواہ بڑھا کے کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. وہ خدا کے بندے ضروریات زندگی کی بات کر رہا ہوں, دال چاول کی بات کر رہا ہوں, کہ اس کے اوپر 45% بڑھا ہے 4 مہینے میں. 10% بڑھا کر آپ کیا دیں گے اس کو, اس غریب آدمی کو, ایک سفید یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے
جس کی جو انہوں نے آج اٹھایا ہے جناب مسرت اعجاز صاحب نے، بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ مافیا کے تسلط کی وجہ سے عام آدمی اشیاء ضرورت کو پورا کرنے سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، اور بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ 45 مطلب 1.5 گنا قیمتیں ہو گئی ہیں، اور اونٹ کے منہ میں زیرہ، تنخواہیں 10% بڑھی، تو درمیان کا راستہ کون پر کرے گا؟ یہ خلا باقی رہے گا، اور جب خلا ہوتا ہے تو پھر اس میں کچھ طوفان بھی اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم بات ڈسکس کر رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ سامنے آ رہی ہے، لیکن عام آدمی پریشان بھی ہے، خاموش بھی ہے۔ اب تو واویلا بھی نہیں کر رہا، لیکن کہتے ہیں کہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ پھر کسی طوفان کا انتظار کیجیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ میں اپنے مہمانوں جناب عزت مآب طلعت عباس خان صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور محترم برادر محترم جناب مسرت اعجاز خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج گفتگو ہوئی، بڑے بے تکلف انداز سے گفتگو ہوئی، اور ایسا ہی بے تکلف انداز عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ رزلٹ کچھ بھی نکلے، بات نیت کی ہے، بات اخلاص کی ہے۔ نیت کے ساتھ بات کی گئی، خلوص کے بعد ساتھ بات کی گئی، اور دونوں میرے مہمانوں نے اپنی ذات کے لیے بات نہیں کی، عوام کے لیے بات کی، آپ کے لیے بات کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔